बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कारवां फ्लोरिडा के सामाईन और टीवी कारवां कनाडा के नाजरीन को तारिक नसीम हाज़िर खिदमत है, सलाम अर्ज़ करता है, कबूल फरमाइएगा। नाजरीन और सामाईन, हमारा आज का मौजू पिछली वीडियो का एक तसलसल है कि जिसमें हमने मौजूदा हुकूमत जनाब इमरान खान साहब की जानिब से की जाने वाली चंद गलतियों की जानिब इशारा किया था। आज उसी का तसलसल है और ये सिर्फ जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत ही ये गलतियां नहीं करती, बल्कि पाकिस्तान में एक गलत अंदाज की जमहूरियत की तर्ज या उसकी दाग बेल डाली जा चुकी है। मसला ये है कि राजा रियाज जैसे नाअहल और नालायक किस्म के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, चाहे वो इधर से फुदक कर उधर जाएं या इधर से आगे उधर जाएं। हमने इस जानिब भी इशारा किया था कि ये मांगे तांगे के लोगों को लेकर आप हुकूमत नहीं चला सकते, ये लोग आपको हमेशा ब्लैकमेल करते हैं। इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए, लेकिन एक पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का एक दस्तूर हुआ करता है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक में राइज है। वो इस तरह से है कि एक पार्लियामेंट होती है जो हुकूमत में बैठते हैं और जो अपोजिशन वाले होते हैं वो अपनी एक शैडो का बीना बनाते हैं। यानी जैसे कनाडा की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब वज़ीर आज़म हैं और उनकी हुकूमत है और लिबरल पार्टी इस वक्त राज कर रही है। इसके मुकाबले में कंजर्वेटिव्स की एक पार्टी है और एक जो बड़ी पार्टी है वो ब्लॉक क्यूबिको है और इसके अलावा एनडीपी है। ये तीनों पार्टियां जो अपोजिशन में हैं ये क्या करती हैं कि अपने अपने चुनिंदा जो ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है मुतालिका अमूर में, उनको एक शैडो वज़ीर बनाते हैं कि जैसे अगर किसी को इमिग्रेशन कवानीन का इल्म है तो उनका एक शैडो इमिग्रेशन मिनिस्टर हो जाता है। इसी तरह से जिसका मालियात के बारे में, ख़ज़ाने के बारे में और मुआशियात के बारे में जिसकी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, उसको आप वज़ीर ख़ज़ाना का एक शैडो बना लेते हैं कि जो जिस वक्त बजट पेश किया जाएगा तो वही खड़ा होगा और वो उठकर उस पर तनकीद करेगा और वो बहस करने के काबिल होगा। अब नालायक किस्म के लोग या तो एजेंडे की कापियाँ फाड़ फाड़ के हवा में, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है अभी, वो हवा में कापियाँ फाड़ के लहराते हैं, जाकर स्पीकर के डाइस का घेराव कर लेते हैं और वहाँ पर बदमाशी और गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह नहीं होता, बल्कि बाकायदा एक दूसरे के साथ बहस व तमहीज़ की जाती है कि ये अगर आपने ये बजट पेश किया है तो उसमें कहाँ कहाँ गलती है या उसमें अच्छाई की कहाँ कहाँ पर गुंजाइश थी, उसको कैसे बेहतर बनाया जाता है। और इस तरह से हुकूमत अपनी जो कोई ऐसी तजावीज़ आती हैं अपोजिशन की तरफ से, उनके साथ मिलकर कुछ लोग कुछ दो के साथ उसमें कुछ तरमीम करके तो वो बजट पास करवा लिया करती है। देखो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। बाकी जो मैंने जैसे कि शैडो काबीना के बारे में बताया कि शैडो काबीना के अलावा जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं या तो वो दाद देते हैं, डेस्क बजाते हैं, या फिर उनको बैक बेंचर कहा जाता है कि जो सिर्फ वोट ही डालने के लिए जाते हैं वहाँ। और इसके अलावा ये पाकिस्तान में एक बड़ा नाजेबा सा एक रवाज चल पड़ा है कि वहाँ कुछ ख़वातीन को कि जिनका किरदार ही जो है वो उसके ऊपर सवालिया निशानात होते हैं, उनको एक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर टिकट दे के उन्हें पार्लियामेंट में ले जाया जाता है। इसमें ऐसी ख़वातीन भी इस वक्त फ़िलहाल हैं कि जो शराब पी के पार्लियामेंट में गईं और एक सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल करने शुरू किए तो उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वो सिर्फ अपने अल्फाज को काबू में नहीं कर पा रही थी। और इसके अलावा वो नाज़ेबा, फ़िक्रबाज़ी और ये सब जो है वो उनका शेवा है। जबकि अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो ये ख़वातीन बड़े बावक़ार तरीके से पार्लियामेंट में जाती हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होती कि उनकी तरफ एक उंगली का इशारा करे या उनके किरदार पर कोई कीचड़ उछाला जाए। जबकि हमारे मुल्क में कशमाला, तारिक मारवी, मेहमान और इस तरह से बहुत सी ख़वातीन हैं। अब मरियम औरंगज़ेब को ही देख लीजिए जो ये कहती थी कि इमरान खान तुम्हारी औकात क्या है। उनकी अपनी औकात जो है वो अभी खुलकर सामने आ गई कि किस तरह से इनकी वालदा
ہولی فیملی ہاسپٹل میں ایک نرس تھیں، اور پھر ان کی کیا کیا شادیاں ہوئیں، یہ ان کی کیسے کیسے طلاقیں ہوئیں، اور یہ سب جو ہے یہ اس طرح سے یہ سلسلے چلے ہوئے ہیں کہ یہ لوگوں نے اپنے جو جمہوریت ہے اس کو اپنا بزنس بنا لیا ہوا ہے۔ ایسی خواتین کو بھی پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کبھی شیڈو کابینہ بنائی نہیں، انہوں نے صرف سیدھا سیدھا پارلیمنٹ میں آ گئے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں کو متعلقہ محکموں کا کچھ اندازہ نہیں تھا، جن کو اس کو چلانے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، جنہوں نے اس کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی تھی، اس کی تنقیدی بحث میں کبھی حصہ نہیں لیا تھا، وہ ایسے محکموں کے وزیر بن گئے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کو ریپڈلی ان وزراء کے محکمے کو چینج کرنا پڑا، یا ان کو بار بار ایک محکمے جو ہے وہ بدلتے ہوئے جو ہے وہ عوام کے یا دوسری پارٹیوں کے ایک مذاق کا نشانہ بننا پڑا۔ تو بہرحال اس بارے میں بھی ایوان کو یہ جو ایسے فالتو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو وہاں شور مچاتے ہیں، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر جو صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو مچھلی منڈی یا ہیرا منڈی بنا دیا جائے، ان کو ایک طرف رکھا جائے، اور اس میں چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، پی 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 کے لوگ ہوں، یا نون لیگ کے ہوں، یا پھر مذہبی مافیا ہوں، ان لوگوں کو جو ہے وہ کچھ تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کو باقاعدہ ایوان میں جانے سے پہلے ایک کورس کروانا چاہیے کہ وہاں تہذیب کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آپ نے کیسے ایوان کے تقدس کو بحال رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب، آپ نے اپنے آپ کو بڑا مذہبی مافیا سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے بلیک میل ہوئے ہیں، اور کبھی آپ نے حلف لیتے ہوئے اگر خاتم النبیین کا لفظ جو ہے وہ درست اس کا تلفظ ادا نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہمارے جو مولانا حضرات ہیں انہوں نے یہ لے لیا کہ آپ تو یہودی ایجنٹ ہیں، آپ تو قادیانی ایجنٹ ہیں، اور قادیانی بنانے کا ایک ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ آپ کی اکنامکس کی ٹیم میں عاطف میاں شامل ہو گئے کہ جو ایک احمدی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اب ہمیں حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ عاطف میاں سعودی عربیہ کی یونیورسٹیز میں جا کر اکنامکس پر لیکچر تو دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ مشاورت کے عمل میں شامل نہیں ہو سکتے، اور یہ ان کا اپنا یہ عالم ہے۔ یہ جو اس وقت مذہبی مافیا جو انصار الاسلام کے نام پر ایک ٹڈی دل کی فوج بنا کر یہ پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں اور حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، مدارس کے لونڈے لپاٹے ان کے جو وہ دست راست ہوتے ہیں، اور یہ ڈنڈا بردار فوج لے کر تو اس طرح پھر اسلام آباد پر چڑھ دوڑنے کی کوشش میں ہے۔ خان صاحب، آپ کو ان سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی طرح سے جو یہ لبیکی دہشت گرد تھے ان کے ہاتھوں میں بھی آپ بلیک میل ہوئے۔ جو سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا، جو سری لنکن مینیجر کو جس طریقے سے قتل کیا گیا کہ اس کے قاتلوں کو تو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جس وقت لبیکی حملہ آور جن لوگوں نے پولیس کے اہلکاروں کو قتل کیا یا شہید کیا، ان کے ساتھ آپ نے سمجھوتا کر لیا۔ ایسا کیوں؟ یہ دو رخی پالیسی جو ہے وہ حکومتوں کو چلنے نہیں دیتی۔ آپ مان جائیں کہ آپ مذہبی مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، اور اگر آپ ان کے اوپر مضبوط ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ان کے جو وہ قتل ہیں ان کا ان کو لوگوں کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، ان کے مضبوطی سے ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر بھی قتل کے مقدمے چلنے چاہیے تھے۔ تو ہماری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے اوپر بھی مضبوط ہاتھ ڈالیں گے جو اس وقت کسی بھی طریقے سے آپ کی حکومت کو یا کسی بھی حکومت کو مفلوج بنانے کے لیے مدارس کے لوگوں کا سہارا دیتے ہیں۔ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے کہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کو جو کیا اسلام آپ سکھاتے ہیں کہ جو مفتی عزیز اور قاری شمس جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے دستے راست ہیں، غنڈہ گردی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی مساجد کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ انبیاء کے وارثوں کا یہ حال ہے جو قاری شمس اور مفتی عزیز جیسے لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو آپ ہاتھ ڈال نہیں سکے، ان لوگوں کو تو سزا دلوا نہیں سکے، تو ان لوگوں کے ہاتھوں آپ بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں؟ جس طرح کی جی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عوام کا بھی جو فتنہ گری ہے وہ ان کا اپنا جو عقیدہ کمزور ہے، اس وجہ سے وہ لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، حالانکہ یہ عالم دین کا یہ حالت ہے کہ یہ جو درس نظامی کر کے آتے ہیں وہ صرف 8 سال کا ہے۔ اب 8 سال کے
پڑھے ہوئے بچے کو آپ اگر وزیر اعظم بنا دیں تو آپ سمجھیے کہ وہ ملک کا کیا حال کرے گا۔ 8 سال کی پڑھائی کے بعد آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کو اس کے مساوی قرار دے دیا، تو کہاں 8 سال، کہاں ایم اے عربی، کہاں ایم اے اسلامیات، اس کے برابر آپ وہ قرار دے دیتے ہیں۔ نہ انہوں نے کوئی سائنس پڑھی ہے، نہ ان کو اکنامکس کی کسی کتاب کو چھوا ہے، ان کو کسی اور بات کا پتہ نہیں۔ یہ لہک لہک کر جو ہے وہ کرت کے ساتھ کیا حلق سے آواز کیسے نکالنی ہے، عین کیسے بولنا ہے، اور یہ تو خالص اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا معاشی نظام ہے اور اسلام میں بہت کچھ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو اس کے بارے میں تو کچھ پڑھایا نہیں جاتا، اور ان لوگوں کو آپ اپنے سر کے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ یہ جناب یہ ہمارے علماء دین ہیں، علماء کرام ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، گندم نہیں مل رہی، کھاد کہاں گئی، چینی کہاں گئی، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ مخبری کا نظام واپس لائیے، جیسے کہ پہلے پاکستان میں ہوا کرتا تھا کہ جو مخبری کرتا تھا اس کو باقاعدہ انعام دیا جاتا تھا۔ اور میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کھاد کی قلت ہو رہی ہے، گندم غائب ہے، چینی غائب ہے، اور یہ سارے تمام اجناس غائب ہیں، دالیں غائب ہیں، آپ کو امپورٹ کرتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں یا افغانستان کو سمگل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کا انسداد کرنا ہے تو پھر آپ مخبری کے نظام کو واپس لائیے۔ اگر کسی نے 1 کروڑ کا مال کہیں سے پکڑوا دیا ہے تو اس کو 1 لاکھ روپے انعام دے دیں، 1% اس کا جو ہے وہ اس مخبر کو خاموشی کے ساتھ، جیسے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پریونشن ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو تحفظ دیا جاتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ خفیہ اطلاع کس نے دی، اور اس کو باقاعدہ انعام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ نظام واپس آئے، اور اگر آج یہ حکومت چلی گئی تو کل آپ یقین کیجئے کہ کھاد بھی باہر آ جائے گی، چینی بھی باہر آ جائے گی، گندم بھی باہر آ جائے گی، اور یہ وہی گندم کھانے والے چوہے ہیں جنہوں نے اس وقت عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ انہوں نے سب کچھ چھپایا ہوا ہے، ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، یا وہ اسمگلنگ کروا رہے ہیں، اور جیسے ہی حکومت بدلے گی تو لوگوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے تو آپ کی زندگی آسان بنا دی، وہ عمران خان تھا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی عذاب میں تھی۔ تو جناب آپ اپنا شکنجہ کسیں، ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں، ڈھیل دینے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ ان لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک آپ کی حکومت جو ہے وہ خود سے بہتری کی طرف نہیں جائے گی۔ اور باقاعدہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر لوگوں کو بتانا شروع کیجئے کہ مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کا ایک مسئلہ ہے۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یہ آسٹریلیا کون سا ملک ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کی زد میں نہیں ہے؟ یہاں پیٹرول جو ہے وہ آج $1.53 پر لیٹر تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کی بلند ترین صفحہ پر پہنچ گیا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو وہاں 2 روپے یا 1 روپیہ قیمت بڑھتی ہے تو فی لیٹر، تو یہ کہتے ہیں کہ جی عوام پر مہنگائی کا پیٹرول بم گرا دیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو پیمرا جو ہے وہ ان کے اوپر کچھ ان کے پیچ کسے کہ یہ آپ اس قسم کی جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا بند کریں، اور لوگوں کو صحیح بتائیے کہ کس وجہ سے جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ پر بیرل اس وقت خام مال کتنا ہے، اور برنٹ آئل برطانیہ کا وہ کیسے ہے، اور جو اوپیک کے ممالک ہیں وہ اپنی آئل کی پروڈکشن کیسے کر رہے ہیں، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کیسے جا رہی ہیں، اور کس کس جگہ پر تیل کی قیمتیں کیا ہیں۔ تو ہماری آج کی گزارشات اتنی ہی، بس آئندہ کے لیے اجازت دیجیے، پھر ہم کسی دوسرے مسئلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ فی امان اللہ۔